अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टूवर्ड्स हिदाया टीम की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली। हमारे साथ मौजूद हैं तला अलवी साहब, जो अच्छी खासी इल्मी बसीरत रखते हैं, और मुहर्रम के हवाले से हम एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम चंद एक आम जर्नल जो टॉपिक है उन पे बात करेंगे, ताकि आपके ज़ौक़ को बढ़ाएं, और इंशाल्लाह उसके बाद जैसे ही मुहर्रम शुरू होगा हमारी सीरीज़ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उसको भी आपने लाजमी देखना है तला अलवी के साथ। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेहमान की तरफ, तला अलवी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो अज़ादारी पे है कि अज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? इसको थोड़ा वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इस तरह का कोई रिवाज तो नहीं है। हमारे यहाँ एक ख़ास तबका सैयदना हुसैन इब्न अली की आज़ादारी से मुताल्लिक़ जो कुछ करता है, ये हज़रत हुसैन के गम में शरीक होने के लिए या उस दुख का इजहार करने के लिए जिस किस्म की रसूमात अदा करता है, अहले सुन्नत में इसका कोई रिवाज नहीं है। लेकिन इस लफ्ज़ के एतबार से हम बात करें तो आज़ादारी इमाम हुसैन में कोई कबाहत वाली बात नहीं है, एक जायज़ अमल है, मुस्तहब अमल है। आप इसमें नीयत अच्छी करें तो अल्लाह की बारगाह में सवाब के भी मुस्तहिक हो सकते हैं। बेसिकली अज़ादारी क्या है कि सैयदना इमाम हुसैन को आपने खराज तहसीन पेश करना है, खराज अक़ीदत पेश करना है, ट्रिब्यूट टू इमाम हुसैन हम इसको कह सकते हैं। आगे उसके इजहार के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। लोग इन दिनों में सबील लगाते हैं, कोई मातम करता है, कोई जंजीर ज़नी करता है, कोई क़मर ज़नी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ उनके करता उनके है। तरीक़ेकार पे हम बात कर सकते हैं कि तरीक़ाकार हाँ, के ऊपर बात हो सकती है कि वो जायज़ है या नाजायज़ नाजायज़ है। है, ठीक असलन है। सैयदना हुसैन इब्न अली का दुख दर्द वो सब के उसको लिए ये है। महसूस करना, उस वाक़ये को याद करना, अहले करबला के मज़ालिम पर गिरिया करना, और जो ज़ुल्म सितम हुआ मद्द मुक़ाबिल की तरफ से उसकी मज़म्मत करना, इसको आज़ादारी से ताबीर किया है। बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पर अगर आपका हाथ सीने पर आ भी जाता है, क़स्दन नहीं आता, तो उसमें भी शायद कोई बुरी बात ना हो। लेकिन जब आप आगे मातम और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे तो हम उस पर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। असलन आज़ादारी इमाम हुसैन अहले सुन्नत के यहाँ भी है, तशय्युअ के यहाँ भी है। वो ये है कि हुसैन इब्न अली के गम को बयान करना, इज़हार करना, उस दुःख में शरीक होना। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अहले तसन्नुन को जो अक़ीदा है उसके हवाले से अगर बात करें तो उनका एक तरीक़ा मुख्तलिफ़ है, और अहले तशय्युअ की अगर बात करें तो उनका एक तरीक़ा मुख्तलिफ़ है। एक तो ये चाहते हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम पर नज़र व न्याज़ करें, देगें चाढ़ें या तस्बीह करें, कुरान पाक पढ़ें और उनकी महफ़िलों को सजाएँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहले तशय्युअ जो मातम, ज़ुलजना निकालना और इस तरीक़ेकार को परवान चढ़ाते हैं। अच्छा, इमाम हुसैन एक हैं, तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। आप कौन से तरीक़े को अच्छा समझते हैं कि किसी के सोग में, किसी के गम में किस तरह से हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं? देखिए, अच्छे बुरे की तो बात नहीं, ये कोई दीन हुँ, तो है नहीं कि हमने दलील अहद रिसालत से लेनी है, या सहाबाए कराम से लेनी है, या हमने अहलुल बैत से लेनी है। इस्लाम हमें ये गम का तरीक़ा, सोग के दिनों का तरीक़ा तो नहीं, ये तो बताता आपके है ना। जज़्बात है ना। हुँ, इस्लाम ने जो उसूल बयान किए ना, उससे इन्हिराफ ना हो। हुँ, हुँ, ठीक है ना? इंसान ने, यानी कि अहले सुन्नत के यहाँ रिवायात मिलती हैं कि आपने सीना गोभी नहीं करनी, हुँ, हुँ, खुद को ज़दोकोप नहीं करना, ठीक है, वावेला नहीं करना, आपने क्या कहते हैं, गिरेबान चाक नहीं नहीं करना, करना, ठीक है ना? ठीक है, आपे से बाहर नहीं नहीं होना। होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें गैर इरादी तौर पर हों तो उस बंदे को मजज़ूब कहा जाएगा और उस हुँ, पर शरीयत लागू नहीं होती। ठीक है। आप एहतमाम के नहीं, आप साथ, समझते हैं ये गैर इरादी तौर पर नहीं, वो होता है? आगे उसी की तरफ जी, मैं जी। इशारा करूँगा कि हमारे यहाँ इसको एहतमाम के साथ किया जाता है। अच्छा, हुँ, एहतमाम के साथ अगर आप करते भी हैं तो शरई हुदूद व क़ुयूद का लिहाज़ रखते हुए सैयदना हुसैन के मसाइब को आप क़स्दन सुन रहे हैं कि मेरे अंदर गम की कैफ़ियत पैदा हो, तो ये हुँ, भी हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर ठीक है। आपको लगता है कि मैंने आपे से बाहर हो जाना है, हुँ, तो वो ये जो एहतमाम है ना, इसकी कोई शरई दलील नहीं मिलती, वो उल्टा उसी हुर्मत की ज़द में आएगा कि अल्लाह ने इससे मना फ़रमाया है। हुँ, और ये अक़ल के भी उस तरह खिलाफ है। लेकिन अहले तशय्युअ के बाद मुज्तहिदीन इसके जवाज़ के भी कायल हैं, तो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। ठीक है। बाद इसके कायल नहीं हैं, बाद इसको नाजायज़ ही समझते हैं। सैयदना हुसैन की आज़ादारी से मुतअल्लिक़ बहुत सी चीज़ें इलाक़ाई हैं। हुँ, बर्र सग़ीर में जो मुहर्रम आता है वो ईरान, इराक़ में नहीं आता। आप इसको रस्मात के साथ ये जोड़ते हैं? रसूमात हैं इलाके की। जो हमारे चनियोट का मुहर्रम है वो झंग का नहीं है, और हमारे चनियोट का मुहर्रम पूरी दुनिया में मशहूर है। चनियोट की नोहाख़ानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब ये रसूमात हैं। लोग इन चीज़ों को दीन के साथ भी जोड़ते हैं। हाँ, तो दीन तो अहद रिसालत से है ना, हुँ, उसको हम कई मजालिस में वाज़ेह कर चुके हैं। हुसैन इब्न अली के गम में रोना, ये तो हुँ, चलें आका अलैहिस्सलाम से साबित है। साबित है। हम इसको ठीक है। दीन नहीं कह रहे, हुँ, साबित है। हुँ, लेकिन
آگے جو اس کا اظہار ہے، آقا علیہ ہوں، الصلوۃ والسلام کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپے سے باہر نہیں ہوئے، نہیں کوئی ہوئے، ہاں، واویلا نہیں کیا. جی، جی، وہ ایک پرسکون کیفیت ہے کہ حسین کو یاد کر کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں. ہوں، یہاں لڑنا کیا ہے، میں خود بے حال ہو جاتا ہوں، نڈھال ہو جاتا ہوں، حسین کا غم ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ہوں، لیکن جو ہو جاتا ہے ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو مجذوب ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ارادتاً آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ ہوں، آپ جان بوجھ کر اس مجلس میں جا رہے ہیں اور حسین ابن علی کے مصائب کو سن کر آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں. ہوں، تو اس کو شیعہ علماء بھی ٹھیک نہیں کہیں گے، بلکہ اس بندے کو تو بٹھا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اور جا کر مسائب پڑھنا چھوڑ دیتے کہ کہیں سینہ ہی نہ پھٹ جائے. ہوں، اور اشارہ بھی کرتے کیونکہ وہ مسائب بڑے دردناک ہیں. ہوں، تو رسومات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تشیع کے ہاں خود اختلاف موجود ہے کہ عزاداری کا اظہار اس طرح نہیں ہونا نہیں ہوتا، چاہیے. بالکل، زنجیر زنی کے حوالے سے تشیع میں اختلاف ہے، ماتم کے حوالے سے اختلاف ہے، قمع زنی کے حوالے سے تشیع میں اختلاف ہے، آگ کا ماتم تشیع میں اختلاف ہے. خود ہوں، ان کے اپنے اکابر اس کے قائل نہیں ہیں. اور یہ تاریخی طور پر بات ثابت ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار سے موجودہ عزاداری کی ایک دلیل بھی نہیں ملتی. رونا ملتا ہے، آہوزاری کرنا ملتا ہے، گریا کرنا ملتا ہے، ان دنوں میں اداس ہو جانا بھی ملتا ہے. آپ نے بات کی ہے ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیا ان چیزوں کی کوئی دلیل بھی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ نہیں کر رہے تو دلیل مل گئی نا. وہ اپنے دادا کے غم کو نہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس طرح کے معاملات نہیں کر رہے ہوں، تو کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ کے ان کے آپ ذہن میں نہیں بھائی، ہوں، جب وہ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا اطاعت ہے ٹھیک ہے، تو ہم تو انہیں کو فالو کریں گے نا. ہوں، تو میں اب دیکھیں اس تشیع پہ اس کو جائز کہتے ہیں، ہوں، فرض واجب نہیں سمجھتے. ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے جائز، آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. ائمہ اہل بیت اطہار سے اداس ہونا ثابت ہے، رونا ثابت ہے، غم کا اظہار کرنا ثابت ہے. نہ ماتم اس طرح ثابت ہے، نہ زنجیر زنی، نہ قمع زنی، نہ آگ پر چلنا، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. ایون اس ہوں، طرح مستورات کا محرم کے جلوسوں میں شرکت کرنا بھی ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی تشیع کے ہاں بعض اہل علم اچھا نہیں سمجھتے، مستورات کا مردوں کے ساتھ جو اختلاط ہے. تو ہوں، ہمارے یہاں تشیع کے ایک بارے ہی میں بھی مجلس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پردہ ہوتا ہے نا، نا؟ پردہ ہوتا ہے. نہیں، بعض ایسی جگہ ہے جلوسوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں پہ پردہ بھی نہیں جلوسوں ہوتا، میں تو پھر مکس ہو جاتا ہے نا ہاں، معاملہ، لیکن وہاں جی، پر بھی عورتیں چونکہ سائڈ پہ چلتی ہیں. ہوں، اس لحاظ سے تشیع کے ہاں بھی جو غلط فہمیاں ہیں، غالی قسم کے لوگ اور بہت زیادہ دائرے سے باہر نکل جانے والے لوگ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں. لیکن ہوں، جو مستند پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے ہوں، صحیح اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا ہے، وہ منع کرتے ہیں کہ عورتیں نہ نکلیں، تاکہ قمیص اتارا ہوتا ہے مردوں نے تو عورت کیوں دیکھے اس مرد کو. دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، غم حسین اور سوگ حسین. آپ ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. سوگ آپ اس کی تھوڑی تشریح کر دیں کہ سوگ غم حسین کیا ہے اور سوگ حسین کیا دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے نا، ہے؟ ہوں، سوگ 3 دن ہے. وہ ٹھیک ہے اگر سیدنا حسین کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا ہو ہوں، تو 3 دن کے بعد وہ رسومات ختم ہو جائیں گی جو اجازت دی ہے نا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فوتگی کے موقع پر. جی، جی، ہمارے یہاں عام طور پہ اجازت ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ کوئی نیا چاند نہ ہوں، چڑھ جائے. لیکن غم کیا ہوتا ہے؟ غم ایک کیفیت کا نام ہے. سیدنا حسین ابن علی کا غم ہے، رسول اللہ کے دل میں امت کا غم تھا، ہوں، ابراہیم کے دل میں اسماعیل کا غم تھا. غم بالکل، جو ہے نا، اس ایموشنز ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ہوں، آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا، تو قیامت تک چلے گا. تو ایک ہے ایموشنز، اور دوسری جو چیز آپ نے کی اس کو سوگ انگریزی میں کیا حسین، کہتے ہیں اللہ ہی جانے. لیکن یہ ہے کہ وہ سوگ 3 دن ہے. ہوں، لیکن ایموشنز یہ تو حسین سے قیامت، ہم امام یہ تو حسین سے قیامت تک، ہاں، ایموشنلی اٹیچ ہیں، ہم بالکل، رسول اللہ سے ایموشنلی اٹیچ ہیں. یہ بالکل، تو قیامت تک ہے. ہم تو ماں کے پیٹ سے حسین ابن علی کا غم لے کر آئے ہیں. حسین نہیں ہے، کیوں جی؟ بالکل، ہمارے اندر تو حسین ابن علی، اور ہم تو ہمارے تو چچا ہیں. سیدنا حسین ابن علی کا غم، ان کی محبت ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے تخم میں ہے. ہوں، 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 یعنی کہ ماؤں نے وہ بچے جنہ ہی چھوڑ دیے جو حسین کا بغض لے کے پیدا ہوں. بے شک، ٹھیک ہے نا. بے اور شک، اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں یہاں پر، بہت سے بھائی ابھی سامنے نہیں ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، بہت سے آپ کے ارد گرد ہوائیں ایسی چل رہی ہیں. محرم آتا ہے نا تو وہ باہر نکلتے ہیں. نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا ہی، تو اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو موقع دیا، ہمیں موقع دیا، ہم خوش ہوتے ہیں. آؤ جی. جی، جی، یعنی کہ بات کریں، حسین ابن علی سے محبت، ان کا دفاع، ان کے غم کے حوالے سے گفتگو کرنا، یہ تو تقاضا ایمانی ہے. ہوں، جب اس پر کوئی نیا سوال آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سارے اپنی اپنی شخصیات کے لحاظ سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں. تو سوگ 3 دن ہے. حضرت حسین سے ایموشنلی اٹیچ ہونا، یہ تو ہر مسلمان، ہر انسان کا، اب ہندو کو دیکھیں، سکھ کو دیکھیں، عیسائی کو دیکھیں، ہر بندہ اٹیچ ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کر دیں. نوحہ گری کرم، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کا بہت ہی قریبی مر جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر روتے ہیں، وہ ماتم کی طرح، مطلب ان کے ساتھ ان کے ایموشنلی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو امام حسین یار اتنی بڑی ہستی، نواسہ رسول، اگر ان کی شہادت پہ یہ رونا، مطلب کہ اس کو وہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ کرنا کیا ناجائز ہوگا؟ رونے کا جی، تو جی، میں نے عرض کر، دیکھیں جی، جی، وقتی، دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کی کیا آپ کیفیت ہے. اس کو آپ تھوڑا اس چیز کے ساتھ بھی جوڑ ہاں دیں میں کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا
تو صحابہ کرام بھی نڈال ہو گئے تھے. میں وہی ہاں. عرض کر رہا ہوں، دیکھیں موقع کی مناسبت سے ان واقعات میں آپ گنجائش تو نکال سکتے ہیں ہوں. کہ قیامت تک کے لیے جواز کیسے نکالیں. ہاں یہ چیز اما ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو ہم اپنے چہروں پر ہوں. باہر نکل گئیں. اور بھائی اما عائشہ کیا ہر سال یہ کرتی تھی؟ نہیں. اچھا آگے الفاظ کیا ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ قبلہ. آگے اما عائشہ فرماتی ہیں یہ حرکت میں نے اپنی کم سینی کی وجہ سے کی تھی. وہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی وہ عمل نہیں تھا کہ قابل اطاعت ہو جائے، کہ میری عمر چھوٹی تھی، میں حضور کی ڈیتھ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی تو میں یوں کرنے لگ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس سے وہ دلیل لیتے ہیں. بھائی دلیل تو تب لیں جب وہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ جواز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ابا فوت ہو گیا، آپ کی اماں فوت ہو گئی، ہمارے ہاں سادات کے جنازے اٹھتے ہیں، شہداء کے جنازے اٹھتے ہیں، اس موقع پر تو یہ کوئی بھی نہیں پکڑے گا آپ کو، یہ آپ پہ سے باہر ہو گیا. یہ ہر سال جو آپ اہتمام کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، بحث تو اس پر ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں حضرت عمر تلوار نکال رہے ہیں، ایک لحاظ سے آپ اس کو بھی کہ آپ پہ تو باہر ہو گئے، ہاں نہیں سمجھ آ رہی ہے کی ہو گیا میرے نال. تو یہ ایک موقع کی چیز ہے. ہر سال صحابہ نے حضور کی ڈیتھ پر کیا کیا. ذاتی کسی کا غم اداسی ہے تو وہ گھر میں رکھ رہا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے اہتمام کے ساتھ تو اس طرح نہیں آ رہا. ہاں جس طرح آپ نے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جی تھی جی. آج نجی محفل میں. تو عرض یہ ہے کہ ایموشنلی اٹیچ ہونا، اس کے لیے مجلس منعقد کرنا ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، ان کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کو یاد کرتے ہیں. اہتمام کے ساتھ اس غم کے اظہار کے نتیجے میں جو کیفیت باہر نکلتی ہے نا، وہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں نہ رسول اللہ سے کچھ ثابت ہے اور نہ ائمہ اہل بیت سے کچھ ثابت ہے. جو مجذوب ہو جائے ہم اس سے بات نہیں کر رہے. جو باشعور آدمی ہے نا، بھائی زنجیر مارنے سے پہلے تو آپ شعور ہمیں ہے نا. اگر ایک بندہ جذبات میں بہہ جائے، جب تو ہر جذبات سال ہی انہیں بڑھنا ہے. عقل پہ آ جاتے وہی ہیں. آج کر رہا ہر سال عقل پہ پردے ڈلنے ہیں. یعنی کہ وہ پورا سال باعقل ہے، پورا سال عقل پر ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. جیسے چاند میں آتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. نہیں وہ بھی پورا مہینہ نہیں، محرم کے پہلے 10 دن. ہاں 10 دن. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حسین کی شہادت اس کو نمازی نہیں بنا رہی، حسین کی شہادت اس کو روزے دار نہیں بنا رہی، حسین کی شہادت خون نکالنے پہ مجبور کر رہی ہے. اور تشیع کے ہاں یہ بھی موقف ہے کہ آپ خون نہ نکالیں، آپ بلڈ بینک میں خون جمع کروا دیں. مقصد تو حسین کے نام پہ خون نکالنا ہے. تو بھائی آپ کے اپنے اکابر بھی اس کے قائل نہیں ہیں اس درجے میں. اور آپ دیکھیں جو غالی قسم کے شیعہ وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں نا ان علماء کے بارے میں بھی، کہ بھائی بکروں والے پیسے یتیموں کو جمع کراؤ، حج والے پیسے بیواؤں کو دے دو. بھائی وہ واجب ہے، اس کو واجب کون کہتا ہے؟ تو خلاصہ کلام عزاداری کے حوالے سے جو رسومات اہل تشیع میں عام ہے، سنیوں کے ہاں یہ نہیں ہے. ہاں آج کل سبیلیں شروع ہو گئی ہیں. ہاں سبھی اس پہ بھی آپ نے بات کر رہی ہے. میرا اگلا سوال یہی تھا، یہ جو سبیل لگاتے ہیں، دیگیں چاڑھتے ہیں اور ٹھیک ہے امام حسین کے نام کھانا کی تو وجہ، کھلایا جائے نا، اس میں وہ بات ٹھیک ہے. نیت درست کر لیں جی کہ نظر اللہ نیاز حسین، جی یہ اللہ کی نظر ہے اور سیدنا حسین کی نیاز ہے. نیاز سے مراد ہم حضرت حسین کو اکرام ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں نا. نیاز حسین، نیاز کسے کہتے ہیں جی؟ نیاز اللہ دی ہوندی ہے. سنے نے کدی بھئی اللہ تو بے نیاز ہے، ہاں جی وہ کتوں نیاز ہوندی. سیدنا حسین نیاز مند ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. جی جی. تو سیدنا حسین کو اکرام، نظر اللہ نیاز حسین، نیاز حسین نیاز مند، اکرام کرنا. حضرت حسین کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ ان کی نسبت سے یہ کھانا ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچائے. یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. اب عمومی طور پر لوگ یہی کرتے ہیں، جاہل ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کو زیادہ شک ہے تو آپ پوچھ لیں کھانا کدی واسطے پکائی؟ جی امام حسین واسطے پکایا. مقصد اس کا وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے پکا رہا ہوں. یہ مجازی نسبتیں ہیں. زیادہ پریشانی ہے تو اور کھول کے پوچھ لو، ورنہ بی بی عائشہ کی حدیث پر عمل کر لیں کہ آقا علیہ السلام سے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بت پرستی سے اس طرح نکلے ہیں یا نہیں نکلے، ہمیں نہیں پتا، کھانا لاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا بسم اللہ پڑھو تے آمین کہو. تو مسلمان پر اتنا شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک میں شیعہ قوم سے کہوں گا، ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ یہ نیاز حسین ہے، کیا اس کو کھا لینی چاہیے یا اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیز کو؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ اور بریلویوں سے متعلق آپ لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ رائے بین والے کیا جنرل بات کہاں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ شیعہ اور بریلوی کی تحقیق کی ہے نا. کبھی دیوبند کی مجلس میں جا کے آپ نے نیتیں چیک کی ہیں کہ وہ حاجی عبدالوہاب صاحب تے پکاندے پن یا اللہ واسطے پکا رہے ہیں؟ نہیں، جب ایک بندے کے سامنے ہر چیز ہو، ایک بندے کے سامنے ایک چیز نہیں ہوتی. جیسے آپ نے مثال دی عبدالوہاب، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں ایک طبقے کے اندر ایک چیز معروف ہے نا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس سے فرد واحد تو وہ نہیں ہے نا. تو جہاں آپ کو بات زیر دیوبند کے ہاں معروف ہے کہ وہ اللہ کے غیر کی نیاز کھاتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اور ایک دیوبندی اسی طبقے سے خود کو منسوب کرتا ہے لیکن وہ متاثر ہو گیا بریلویوں سے، تو آپ نے اب اس کو دیوبندی سمجھ کے اس کے گھر نیاز کھا لی، پکائی انہیں غوث پاک دے نہ دیے. ٹھیک ہے نا. عرض یہ کر رہا ہوں تحقیق کرنی تو سب کی کریں. ہاں سب کی کرنی اور چاہیے. تشیع کے ہاں بھی یہ، حالانکہ ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں ایک شیعہ خطیب نے کچھ کہہ دیا تھا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ تشیع کے ہاں بھی توحید ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے.
کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں امام حسین کو خوش کرنے کے لیے یا ہوں، ان سے ثواب لینے کے لیے نیاز پکا رہا ہوں. ٹھیک جو ہے. جاہل کہتا ہے نہ کھائیں، لیکن ہوں، یہاں پر میں شیعہ قوم سے یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ نظر اللہ نیاز حسین کا نہیں ہے، مسئلہ سنیوں کی غیرت کا ہے. ہوں، جو ابو بکر عمر کو گالی نکالتا ہے ہم اس کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے. یہ چیز ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، اور آگے بھی ایک اشارہ کر دو چاہے جس کو آپ ایک الگ کلپ میں اٹیچ کر لیں. جی جی یہ سنی شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھتے. محرم میں وفاتیں ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں. زنجیر مارتے مارتے لوگ ہوں، وفات پا جاتے ہیں، بلکہ شہید ہو جاتے ہیں، اور بقول ان کے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سنی ہمارا جنازہ نہیں پڑھتے، ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ جس برائی کی وجہ سے سنی شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھتے، وہ برائی اگر شیعوں کو سنیوں میں نظر آ گئی تو شیعہ بھی سنی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہوں، مجھے آگے سے کہتا ہے وہ کیڑی برائی ہے، میں جڑا بندہ تیرے سامنے مولا علی نو وات گھاٹ کرے میں وہ لتا باندھ دینی ہے. میں کہا تو لتا نو چھاڑ دوے دس تو جنازہ پڑھے گا، میں کدی نہیں پڑھاں گا. میں جی کہا جی مول اسی بھی شیخین تے تبرہ سن کے نہیں پڑھیں گے جنازہ. یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ٹھڈا پہ گیا. اور یہ کلپ میرا بہت وائرل نہیں، ہوا یہ تھا، آپ نے اچھی پکی دی ہے. یہ وائرل بہت ہوا تھا کہ مسئلہ نیاز حسین کا ہے ہی نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سوری ٹو انٹرپٹ، سوری ٹو سے ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں، اور یہاں جو جملہ میں بولوں گا وہ نطفے اور اس کے لحاظ سے نہیں بول رہا، میں عقیدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. شاہ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا شاہ جی نیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ شاہ اور کیا حلال دیں دی حلال ہے، حرام دیں دی حرام ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سے مراد کہ جو صحابہ کرام کو حق پر سمجھتا ہے وہ حلالی ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ حرامی ہے. اور اس سے مراد اعتقادی حلال و حرام ہے، نہ کہ نطفے کے اعتبار سے. حلالی تو یزید بھی ہے، نکاح کے بعد وہ دنیا میں آیا ہے نا. ہم کسی کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں کرتے جب تک کہ مضبوط شہادتیں نہ ہوں. تو ایک ہے با اعتبار نطفہ اس کا حلال ہونا، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی. سارے اپنے والدین کے نسب سے ہی معروف ہیں. ایسے ہی. ہم عقیدے کے اعتبار سے ان کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ حرامد ہے. آپ کو کچھ ضعیف حدیثیں بھی مل جائیں گی. تو ہم جنرل ایک بات کر رہے ہیں کہ جو شیخین کو نہیں مانتا وہ بھی حرامد ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جیسی پکی تو اچھی بھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، غصے والی بات نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنی بھی حرام دے تو شیعہ بھی حرام دے. ان حلال نہ کون ہے؟ تو بھائی ایک سٹیج پر آ کر آپ ان ہستیوں سے متعلق وہ بات نہ کریں جس سے فتنہ فساد پیدا ہو. سب کو اپنی جگہ پر رکھیں. نیاز کھائیں، سب کی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 12 رجب کی نیاز اگر آپ نہیں کھاتے، 22 رجب کی نیاز اگر آپ نہیں کھاتے نا 22 رجب کو، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی والے 22 رجب کو جس شخصیت کا عرس مناتے ہیں، آپ لوگوں کو اس شخصیت سے مسئلہ ہے. اور 10 دن جو کھانا آپ لوگ پکاتے ہیں وہ امام حسین کی محبت میں تو پکاتے ہیں، لیکن وہاں پر دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے کرتے کچھ ہستیوں کو آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو اس سے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آپ ہمت کریں اور کھانا دیتے ہوئے کہا کریں کہ ہم شیخین کریمین کی عزت کرتے ہیں، ہماری نیاز قبول کر لیں. ہم پوری دیکھ قبول کریں گے، بلکہ اس میں حصہ بھی ڈالیں گے. ایک تو نہیں کچھ بلکہ 10 دے کے آپ لے کچھ چیزیں اچھا مولا علی کا بھی کر لیں. ہم یہ نہیں کہ ناسمی کے گھر جا کے کوئی لنگر کر کے آتے ہیں. ہم وہاں پر بھی یہ جملہ بولیں گے کہ سیدنا علی سے متعلق کھلم کھلا وہی جملے جو شیعہ شیخین کے بارے میں بولتے ہیں کوئی مولا علی کے بارے میں بولیں، ہم ستھن لا دیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم بیلنس کر کے چلتے ہیں نا. تو نظر اللہ نیاز حسین کا مسئلہ ہو یا جنازے شیعوں کا، میں نے حل کر دیا کہ جائز ناجائز میں چھڈو، غیرت دا مسئلہ ہے کہ تساں بھی علی تے تبرہ سون کے اودے گھر روٹی نہیں کھانی، اساں بھی شیخین تے تبرہ سون کے تواڈے گھر روٹی نہیں کھاواں گے، جنازہ بھی نہیں پڑھاں گے، الا یہ کہ کوئی مجبوریاں بن جائیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ محرم چونکہ شروع ہونے والا ہے، تو محرم کی جو حرمت ہے، محرم میں کن ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ بہت ہی اہم ہو، ضروری ہوں؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے آپ حسین ابن علی کو یاد کریں تاکہ آپ اعلان برات کر سکیں حسین ابن علی کے قاتلوں سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ لوگوں کو شک ہو جائے گا کہیں نہ کہیں خمیر کے اندر وہ چیز موجود ہے. آپ اعلان برات کریں، مذمت کریں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، ان کے سیاسی اقدام کے ساتھ ہیں. ہم اہل شام کو، اہل کوفہ کو حق پر نہیں سمجھتے. حسین مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، پورا مہینہ حسین ابن علی کے نام کر دیں، کسی کا ذکر نہ کریں سوائے حسین. اچھا طلعہ بھائی، اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز ایڈ کر دیں. جو نوجوانان اسلام ہیں، جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف آپ کو کلرز کے اندر وہ ملیں گے، اور جیسے ہی محرم شروع ہوگا تو وہ مسجد کا رخ کریں گے یا مجلس کا رخ کریں گے. تو آپ امام حسین کی زندگی یا کربلا کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کا کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ کوئی سے 2-4 پوائنٹ ایسے بتا دیں جن پہ عمل کرنا بہت ہی ہے. ابھی جہاں سے ہم اٹھ کر آئے ہیں وہاں پر بھی میں نے اشارہ کیا، یہاں پر بھی کر دیتا ہوں. حسین ابن علی کی شہادت، ان 72 شہداء کی قربانیاں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ مرکز و محور حسین ابن علی ہے.
وہ اللہ کے نام پر تو قربان ہوئے ہیں، پر جی کس کے کہنے پر ہوئے ہیں؟ حسین ابن علی کے کہنے پر۔ تو بنیادی پیغام ہے کہ مرکز و محور حسین ابن علی ہے، صبر کا استعارہ، سچ کا ہوں استعارہ، حق کا استعارہ حسین ابن علی ہے، ملوکیت کے خلاف ہمیں حوصلہ دینے والا حسین ابن علی ہے، ہوں امرہم شورا بینہم کے خلاف ہونے والے اس فیصلے پر ہوں راضی نہ ہونے والا حسین ابن علی ہے، اور ہمیں حوصلہ دیا کہ شیخین کی حکومت حق پر ہے، ہوں اب عثمان و علی کی حکومت حق ہے، میرے بھائی حسن کی حکومت حکومت حق ہے، ٹھیک ہے اے کم خراب ہو گیا۔ ہوں یہ بنیادی پیغام ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ حسین ابن علی کا بنیادی پیغام کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے نسل بھی ذبح کروا دی جائے تو سستا سودا ہے۔ ہوں بالکل ہم آج نسل نہیں ذبح کروا رہے، ہمیں اللہ اس کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جذبات ذبح کر دے، اپنی خواہشات ذبح کر اپنی دے، انائے زبا اپنے دوستوں کو چھوڑ دے، اپنے محبوب کو چھوڑ دے، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دے ہوں اور اللہ کے در پہ آ جا۔ یہ حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور آپ ان کے ساتھ حشر کے میدان میں ہوں گے۔ یہ عام نوجوانوں کو پیغام ہے، فیشن کریں، جو مرضی کریں، اللہ ہوں رسول کو ناراض نہ کریں، محمد و آل محمد کو ناراض نہ کریں، ہوں اور ان دنوں میں عزاداری کے آداب کا بھی خیال کریں۔ ہم بعض اوقات نا آؤٹنگ کرنے کے لیے مجالس میں جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھیں، ہوں اور حسین ابن علی کے غم سے وہ چاشنی حاصل کریں ہوں کہ غموں سے نا دل دھلتے ہیں، چاہے آپ کو اولاد کا غم ہو، والدین کا غم ہو، امت کا غم ہو، نا خوشی میں نا اللہ بھول جاتا ہے، غموں میں اللہ یاد رہتا ہے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو اس کو وہی ہستی یاد آتی ہے ہوں جو اس کے لیے اس سہارے کے کا لیے سارا باعث بنے۔ ایسا ہی تو ہے اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی کوئی سہارا نہیں۔ سارا نہیں بالکل تو اس غم میں آپ اللہ کے قریب ہوں، جب بھی امام حسین کے نام پر آنکھوں سے آنسو ہوں نکلے تو اپنے لیے ہدایت مانگے اللہ سے، اپنے لیے حق مانگے، اپنے لیے استقامت مانگے، خدا ہمیں قبول کر لے، فوراً آمین وہ آمین جذبات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ورنہ تو رسمن تو پھر سارے ہی روتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بہت شکریہ طلعت بھائی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسی رسموں پہ بات کریں گے جس طرح کے شادی بیاہ کیا یہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو عوام ہے، جو کافی لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ سوال بھی طلعت علوی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور آپ ان کا مدلل جواب جو ہیں وہ دیں گے۔ تو اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، والسلام۔